In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, my name is Muhammad Hassan. I'm a lecturer at Government College University, Lahore. And I have co-authored this paper together with my colleague who is a member of this bar. And he explicitly asked me to say his name properly. His name is Raja Muhammad Tayyab Shah Nawaz Janjoa, Advocate High Court. He is in Japan, so he couldn't attend this conference today. I will get started with the first slide because I see before me mostly esteemed member of the Bar Council, senior lawyers and law students. So I will not be going into definitions and things that you are going to study in your law school anyways. I'll be just looking at what analysis I have done by exploring preventive detention and its relationship with human rights regime in Pakistan. So let's get started with the first slide, definitional nuances. So when you visit the different documents which have defined preventive detention, you will notice that those documents that have a legislative nature to them. For instance, Pakistan के अंदर जो आपका constitution है या in any country of the world, any legislated document जो criminal law से relate करता हो या human rights document हो, वहाँ पर जो legislative आपका instrument है जो एक bill के ज़रिए से आया है and it has been shaped into an act, वहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी जो definition होगी, जो nuance होगा, वो थोड़ा सा arbitrary होगा. Arbitrary in the sense कि वहाँ पर आपको मिलेगा कि जो preventively detained individual है, जो detainee है, उसके rights को usurp किया जा रहा है. So you will observe कि उसकी against वो definition जा रही है, it is somewhat arbitrary. On the other hand, जो आपके पास human rights documents हैं, for instance, आपके साथ मैंने शेयर किया ICRC ने जो डेफिनेशन दी है आपकी प्रिवेंटिव डिटेंशन की, यू विल फाइंड दैट उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें आपके जो डिटेनी है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके सामने उसे एक विक्टिम के तौर पर पोर्ट्रे किया जा रहा है. तो दिस इज़ अ नुआंस विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल इफ यू विल रीड द पेपर यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू, आई एम श्योर. उसके बाद I need to make a distinction between preventive detention and enforced disappearances. Unfortunately, living in Pakistan, we have become accustomed to terms like these, including pre-trial detention, of which a paper is going to be presented soon after. Preventive detention, basically, it is a referral to where the government is involved. Where state actors, for instance, executive is involved, executive agencies are involved, वहाँ पे अगर आप किसी को उठाकर गायब कर दें तो दैट विल बी प्रिवेंटिव डिटेंशन इफ़ यू हैव अ वैलिड कॉज ऑफ एक्शन, वैलिड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दैट इंडिविजुअल, यू हैव अ वैलिड चार्ज अगेंस्ट दैट इंडिविजुअल. लेकिन बिकॉज इट इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन, आप वो चार्जेस किसी जुडिशल ऑर्गन, किसी रिव्यू बोर्ड के सामने इनिशियल स्टेजेस पे प्रेजेंट करना अकॉर्डिंग टू करंट पाकिस्तानी लॉ ज़रूरी नहीं है. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, वो आपका अगर आपको कच्चे के डाकू उठा लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस. तो स्टेट एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट इज़ नॉट नेसेसरी इन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, लेकिन पाकिस्तान में हो रही है. तो ऑल राइट, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड सर्टन अदर टर्शरी आस्पेक्ट्स. फॉर इंस्टेंस आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरी का मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है, इसका उर्दू में कोई मुतबादिल मौजूद नहीं है. तो आर्बिट्रेरीनेस वहाँ पर आएगी जहाँ पर आपके अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट को इनकॉर्पोरेट किया गया है. फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 है, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जा रही, अगर आपको विदाउट टेलिंग यू योर राइट्स, विदाउट प्रोनाउंसिंग मिरांडा राइट्स अगर आपको उठाया जा रहा है, या आपको बताया नहीं जा रहा कि आपके ऊपर चार्ज किसका है, आपके ऊपर एंटी-ATA लगाया गया है, आप पे कौन सी लॉ की प्रोविजन लगाई जा रही है, तो दैट अरेस्ट, दैट डिटेंशन इज आर्बिट्रेरी. इसके अलावा भी सर्टन पैरामीटर्स आर देयर बट यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर देम इन द पेपर. उसके बाद व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट्स और स्पेशली जो पाकिस्तान के अंदर जो रिजीम एप्लीकेबल है, तो हम सिग्नेटरी हैं UDHR के, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, विच इज़ एन एसेंशियल डॉक्यूमेंट. लेकिन उसके अंदर एक मेजर फ्लॉ है दैट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड बाइंडिंग. आपके जो इंटरनेशनल लॉ के एकेडमिक्स हैं, दे डोंट कंसिडर इट एज अ बाइंडिंग डॉक्यूमेंट. There is a debate कि because it is reflective of international customary law, so it should be recognized as a binding document. लेकिन अभी तक 100% आपके जो countries हैं वो उसको नहीं मानते. तो आपके पास जो बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है वो पाकिस्तान ने 2010 में उसको
ریٹیفائی کیا ہوا ہے اور وہ آپ کا ICCPR انٹرنیشنل کونونٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان نے ICCPR کے آرٹیکل 9 کو منوان اٹھا کر اسے انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 9 کی صورت میں وہاں پر کاپی پیسٹ کر دیا ہوا. اب اس کے اندر ایک پرابلم ہے, ایلن واٹسن کی ایک تھیوری ہے اباؤٹ لیگل ٹرانسپلانٹیشن. لیگل ٹرانسپلانٹیشن جس طرح آپ ایک آرگن کو اٹھا کر کسی بھی باڈی سے دوسری باڈی میں ٹرانسپلانٹ کر دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, اگر کچھ چیزیں کچھ کرائٹیریاز میچ نہیں کر رہے تو وہ کام نہیں کر پاتا, وہ کچھ عرصے بعد اس شخص کی بھی شاید ڈیتھ ہو جائے اف اٹ از اے وائٹل آرگن. تو پاکستان میں بھی اگر آپ کسی بھی ICCPR کا لا اٹھا لیں یا آپ کسی بھی برٹش لا کو, جس طرح ہمارے پاکستان آرمی ایکٹ میں لاتعداد امینڈمنٹس جو ہیں وہ UK کے آرمی ایکٹ سے آپ نے کاپی پیسٹ کی ہوئی, تو اگر آپ اسی طرح لا اٹھا کے کاپی کرتے رہیں گے تو پھر, اور دوسری اس میں بات یہ ہے کہ ہمارا سیکنڈ جنریشن کاپی پیسٹرس ہیں. ہم UK کا لا نہیں اٹھاتے, ہم یورپ کا لا نہیں اٹھاتے, ہم اٹھاتے ہیں یورپ کا وہ لا جو انڈیا میں ایک دفعہ لگ چکا ہے, اسی لا کو ہم اٹھاتے ہیں اور ہم سیکنڈ جنریشن کاپی پیسٹ کہلاتے ہیں. تو دیر آر سرٹن پرابلمس. اس کے علاوہ آف کورس دیر آر ادر نان بائنڈنگ رولس, بیکاز ہمارے ہاں تو ہے کہ جو رول نان بائنڈنگ ہے وہ رول ہی نہیں ہے, وہ سافٹ لا ہے. تو بینکاک رولز یا منڈیلا رولز وغیرہ اس میں شامل ہیں. پاکستان کی پریونٹیو ڈیٹینشن لا سے پریکٹسنگ لائرز ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ سب واقف ہیں. تو اس میں صرف ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ راجہ صاحب نے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی, ڈاکٹر صاحب نے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. تو اگر آپ اس آیت کو امپلیمنٹ کر دیں تو یہ جو میں نے اس سلائڈ میں چھٹا جو آپ کے سامنے کانسٹیٹیوشن کا آپ کا ایک حصہ لکھا ہوا ہے کہ اینمی ایلینس کے اوپر پریونٹیو ڈیٹینشن ریجیم کا اطلاق ہی نہیں ہوتا سرے سے, تو اس آیت کے تناظر میں یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کی یہ جو ہے یہ اس سے ریپگننٹ ہے. جی, جو کورٹس کا کردار رہا ہے اس میں کچھ ججمنٹس میں نے کوٹ کی ہوئی ہیں, لیکن اس میں ایک ہی جو انالیسس کے بعد ایک پوائنٹ سامنے آتا ہے کہ کورٹ کی بھی ایک کنسسٹنٹ ریجیم آپ کے سامنے نہیں آتی. جو کورٹس کی ججمنٹس ہیں وہ ایک سنگولر اپروچ کو لے کر نہیں چلتی. کورٹس بھی ہر کیس پہ ایک فیصلہ دیں گے, اگلے کیس میں دوسرا فیصلہ دیں گے, اور لائرز ظاہری بات ہے دے آر ویل اویئر کہ کیا چل رہا ہے. سم آف دا پرابلمس آئی ہیو آلریڈی مینشنڈ, اور اس میں سے کچھ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو دس لا انیشلی واز انٹروڈیوسڈ بائی دا برٹش. یہ برٹش امپائر کا لا تھا جس کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں کولونائز کیا جائے, ہمیں اوپریس کیا جائے اور ہمارے اوپر اپنا کنٹرول اسٹیبلش کیا جائے. اب کیا ہوا, برٹش نے جب اس لا کو امپلیمنٹ کیا تو انہوں نے ایز این ایکسٹرا آرڈنری لا اسٹیبلش کیا کہ اسے صرف چند جس طرح سیڈیشن وغیرہ اور اس قسم کے کیسز میں اپلائی کیا جائے گا. مگر جب پاکستان بنا تو آپ نے اس کو ایک پرماننٹ فکسچر بنا دیا, اپنے کانسٹیٹیوشن میں اس کو امبیڈ کر دیا, آپ کے کرمنل لا کا یہ حصہ ہے. پرماننٹ فکسچر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو بھی, چاہے ابھی ریسنٹلی ایک کمیڈین کو اٹھا لیا گیا تھا, اس کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ سے اختلاف کرتا ہے تو آپ اسے اٹھا لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک کالونیل پاور جب آپ کے اوپر ایک لا لگا رہی ہے تو وہ اس کو ایک ایکسٹرا آرڈنری ایلیمنٹ کے ساتھ لگا رہی ہے, مگر آپ اس کو پرماننٹ فکسچر بنا کر ساتھ لے کر چل رہے ہیں. تو آئی میڈ اے کیس ٹو ریووک دس پریکٹس ایز ویل. اس کے بعد اٹ از سم تھنگ وچ از سسیپٹیبل ٹو ابیوز. آپ کے جو ادارے ہیں سینئر آفیشلس کو چھوڑ کر جو باہر جا کے ٹریننگز لے آتے ہیں یا جن کو ایکسپوجر مل جاتا ہے, ان کے علاوہ جو آپ کے SHO لیول کے یا دور جو دیہات کے علاقے ہیں وہاں پر جو آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ ایک انسان کے رائٹس کیا ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ جب کسی کو گرفتار کیا جا رہا ہوتا ہے تو اسے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یو ہیو دا رائٹ ٹو ریپرزینٹیشن, اور اگر آپ اس کو نہیں بتاتے تبھی آپ اس کا وہ اریسٹ جو ہے, اس کی ڈیٹینشن جو ہے آربٹریری ہو جاتی ہے اور وہ انٹرنیشنل لا کے اگینسٹ ہو جاتی ہے, اور آپ کی جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں اس کے بھی اگینسٹ ہو جاتی ہے. اوور لیجسلیشن ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہمارے پاس اتنے لاز ہیں, وہ صرف پریونٹیو ڈیٹینشن سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ سینئر لائرز بدرجہ اعلیٰ واقف ہیں کہ ہمارے ڈفرینٹ جتنے بھی سول ڈسپیوٹس میں فار انسٹنس اوور لیجسلیشن ہوئی ہوئی ہے کئی کئی جگہوں پہ, اور کلیئر نہیں ہو پا رہا, کلیئرفائی نہیں ہو پا رہا کہ بھائی فیڈرل لا چلے گا, فلانا لا چلے گا, پروونشل لا چلے گا, کیا چلے گا. لیگل ٹرانسپلانٹیشن کی میں بات کر چکا ہوں. اس کے بعد پولیٹیکل آپ کی انسٹیبلٹی جو ہے, ظاہری بات ہے وہ ہر آپ کی پرابلم کو آپ ٹریس بیک کر سکتے ہیں جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے. آج کل جو ہمارا ایک لڑائی چل رہی ہے پارلیمنٹ میں
وہ ساری پچھلے 60-70 سال سے اس کا پیش خامہ چل رہا تھا، اور وہ سارا ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے لیگل سسٹم کے اندر. آپ کا جو پریونٹیو ڈیٹینشن کا قانون ہے اس کے اندر بھی بار بار ترامیم ہوتے رہیں. جب بھی کوئی ڈکٹیٹر صاحب آتے ہیں تو وہ آ کر ترامیم کر دیتے ہیں کہ بھائی جوڈیشل ریویو پریونٹیو ڈیٹینشن کے کیسز میں ختم کیا جائے، جج کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، سب جو ہے ایڈمنسٹریٹو کورٹس میں ہوگا، ملٹری کورٹس جو ہیں وہ آ کر اس کے فیصلے کریں گی. تو آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے پریونٹیو ڈیٹینشن کے اندر آپ کی جو کمٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل وہ بھی خراب ہو رہی ہیں اور آپ کی عوام بھی خراب ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس لوگوں میں جو جنرل پبلک ہے اس کے اندر بھی اویئرنیس کی کمی. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے دیہات کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جج صاحب نے ریمانڈ کو آرڈر کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پولیس کے لیے اب جو ہے اسے مارنا پیٹنا جو ہے وہ جائز ہو گیا ہے. تو اس کے بعد وہ جو ہے ڈر جاتے ہیں کہ ریمانڈ ہو گئی ہے اب تو پولیس اس کو جو ہے مارے پیٹے گی تو ہمیں جا کر انہیں جو ہے خرچہ پانی دینا چاہیے. اس کے بعد آپ سندھ میں ایک ججمنٹ پاس ہوئی تھی جس میں ایک جج صاحب نے بڑے مزیدار انداز میں، شاید وہ نیا باہر سے چکر لگا کے آئے تھے، انہوں نے آرڈر دے دیا کہ جس کو پریونٹیولی ڈیٹین کیا جائے گا اسے جو ہے کمپنسیشن ملنی چاہیے انڈر ٹارٹ لا. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آپ کی سپریم کورٹ کے بھی ایک جاتے جاتے چیف جسٹس ایک ججمنٹ دے گئے تھے کہ آپ کے الیکشنز جو ڈیلے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بھی ٹارٹ لا میں کمپنسیشن ملنی چاہیے جو آپ کے پرولیٹیریٹ ہیں ان کو. مگر ان سے التجا یہ ہے کہ ٹارٹ لا کو تو آپ نے ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیا. آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے ڈیولپ ہونے میں ٹارٹ لا کے. تو اگر آپ کلیمز میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کو کمپنسیشن دلوانا چاہتے ہیں جو کہ اسلامک لا کے اندر ایک بہت بڑا ایک ڈائمنشن ہے، ایک بڑی ڈائمنشن ہے، مگر آپ اگر دلوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کورٹس کو آگے آنا پڑے گا. ٹارٹ لا تو ہے ہی کورٹ ڈیپینڈنٹ اور پریسیڈنٹس کے اوپر بیس کرتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ میں انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے اور اس کو جو ٹرانسپلانٹ کیا ہوا ہے یہ دونوں کام ختم ہونے چاہیے. آپ کو جو اس کو ایک تو اس کا پرماننٹ فیچر ہونا ریووک کرنا ہے، سیکنڈلی آپ کو اس کو اپنے معاشرے کے تناظر میں اپنے جو آپ کے ریلیجس ڈاکٹرنز ہیں، آپ کی جو ہیومن رائٹ سٹینڈرڈز آپ کو اسلام نے دیے ہیں یا آپ نے وایا اپنے کانسٹیٹیوشن کے اپنے اوپر لاگو کیے ہوئے ہیں، آپ کو کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کو قائم کرنے کے لیے، رول آف لا کو صحیح طریقے سے قائم کرنے کے لیے اس لا کو نہ صرف ہوموجنائز کرنا ہے اپنے معاشرے کے مطابق بلکہ آپ نے اس کا اوور آل ایک اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے، اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے ملک میں دہشت گردی ہے، آپ کے ملک میں سیکیورٹی ایشوز ہیں تو آپ کو دونوں کے درمیان بیلنس کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہیومن رائٹس کو ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی اپنے آپ کو کہیں اور آپ ہیومن رائٹس کو اگنور کر دیں، وچ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر این ایلیمنٹ آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی. لا انفورسمنٹ آفیشلس کو آپ کو ٹریننگ دینی ہوگی اور یہ ایسی ٹریننگ نہیں ہے کہ آپ انہیں ایک دو سال آپ پولیس اکیڈمی میں لگاتے ہیں، وہاں پہ آپ ایک لیکچر کے لیے ایک اکیڈمک کو بلا لیں گے جی ہیومن رائٹس پہ آپ نے بتانا ہے کہ فلانا یہ ہوتا ہے، ڈھمکانا وہ یہ ہوتا ہے. آپ کو ان کو پراپرلی ریفریشر کورسز آفر کرنے چاہیے اور جو آفیسرز ڈیوٹی دیتے ہیں جن کا پبلک سے واسطہ پڑتا ہے ان لوگوں کو آپ نے ٹریننگ دینی. ٹھیک ہے، جو اے سی والے کمروں میں بیٹھتے ہیں ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے ٹریننگ کی، ان کو صرف اتنی ٹریننگ کی ضرورت ہے جس کو وہ آگے پہنچا سکیں. جس آدمی نے کل کو مجھے میرے گھر سے غائب کرنا ہے اسے ٹریننگ دینی ہے کہ بھائی مجھے میرے رائٹس بتا کے، مجھے کمیونیکیٹ کر کے چارجز پھر مجھے غائب کریں.